बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। कब्रिस्तान की कैदी, एक खौफनाक नावल, एपिसोड नंबर 5। मैं नवाब सुलेमान का हाल देखने के लिए दोबारा उसके कमरे में दाखिल हो चुकी थी। मैं दरअसल उसकी नई सरगर्मियों से वाकिफ होना चाहती थी। आमिल की गुफ्तगू सुनकर और नवाब सुलेमान की ये मायूसी देखकर एक मर्तबा फिर मेरी मुसरतू की कोई इंतहा न रही। अब नवाब सुलेमान ने अपने साहब जिन को तलब किया। सांप जिन अपनी असली सूरत में उसके सामने आया तो मैंने ये देखा कि वो भी एक डरावने भूत से कम न था। नदीम साहिब, ये अच्छा ही हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी में इसकी सूरत नहीं देखी थी, वरना वो इतना भयानक था कि उस पर पहली नजर पड़ते ही मेरे दिल की हरकत बंद हो जाती। मैंने सांप जिन को उसके असली रूप में देखने के बाद सोचा कि वाकई बदी का हर रूप और गुनाह का हर पेकर बदसूरत जरूरत होता है। सांप जिन नवाब सुलेमान की तमाम कैफियत से वाकिफ था, इसलिए उसने कहा, मेरे आका, आपने मुझे जिस काम के लिए तलब किया है मैं उसके लिए बिल्कुल नाकारा हूँ। मैं खुद को जरीना की रूह से निजात दिलाना चाहता हूँ। मैं उसकी रूह को इस दुनिया से भगाना चाहता हूँ। ये दुनिया हम इंसानों के लिए बसाई गई है, ये रूहों का मस्कन नहीं। क्या ये मुमकिन नहीं कि जरीना की रूह को यहाँ से भगा दिया जाए और या फिर उसे किसी जगह कैद कर दिया जाए? नहीं, ये बिल्कुल नामुमकिन है मेरे आका, सांप जिन ने जवाब दिया। फिर नवाब सुलेमान ने एक अजीब फैसला किया। उसने शहर के सबसे बड़े खुनोमान मंदिर के पुजारी से मुलाकात की और उसे अपनी बिपता सुनाई। नवाब साहिब पुजारी ने उसे अपनी अयार आंखों से घूरते हुए कहा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मगर इसके लिए आपको मेरी चंद शर्तें पूरी करना होंगी। मुझे हर शर्त मंजूर है, नवाब ने जल्दी से कहा। तो पहली शर्त यह है कि आपको काली की कब्र कुर्बान गाह में जाना होगा, वहां कुर्बानी की रस्म में शिरकत करना होगी। अगर आपने पूरी तरह खुद को उस माहौल और उसके लोगों से हम आहंग कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। मुझे मंजूर है। मुझे हर सूरत में जरीना की रूह से छुटकारा चाहिए। मिल जाएगा, पुजारी ने बड़े एतमाद से कहा। दूसरी शर्त यह है कि आपको अपना काम हो जाने तक अपने मजहब से लाताल्लुक होना होगा। एक लम्हे के लिए वो सोच में पड़ गया। पुजारी उसके चेहरे पर उभरते मिटते तासुरात को बगौर देखता रहा। आखिर नवाब ने ये करवा घूंट भी निगल लिया। मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। उसने दुनिया की चंद रोजा आसाइश पर ईमान का चढ़ावा चढ़ा दिया। बस आखिरी शर्त यह है कि आप अपने खानदानी खजाने का एक तिहाई मुआवजे के तौर पर मुझे अदा करेंगे। वो मैं अभी अदा करने को तैयार हूँ। नवाब के लिए ये बड़ा सस्ता सौदा था, इसलिए उसने कोई तामल न किया। वो आपसे बाद में वसूल करूंगा। अगर आपको मुझ पर एतमाद है तो मुझे भी आप पर एतमाद करना चाहिए। पुजारी ने एक मुसलमान को बेदीन कर दिया था, उसे और किसी खजाने की क्या परवाह हो सकती थी। तो अब मुझे क्या करना होगा? आज रात आप ठीक 2 बजे मेरे पास पहुंच जाइएगा। मैं आपको कुर्बानगाह ले चलूंगा, ठीक है? नवाब लौट आया। आते ही वो शराब में गर्क हो गया। वो जितनी देर शराब के नशे में रहता, मेरा खौफ उसे कम सताता था। रात के ठीक 2 बजे वो दोबारा पुजारी के पास जा पहुंचा। पुजारी ने उसे साथ लिया और मंदिर के पिछवाड़े एक कच्ची पगडंडी पर चल पड़ा। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो काली की कुर्बान गाह में जा पहुंचे, जो ईसाइयों के कब्रिस्तान के साथ वाक़े थी। नवाब को लेकर पुजारी तहखाने में उतरा तो नवाब की सिटी गुम हो गई। वहां का माहौल ऐसा ही खौफनाक था कि नवाब को फिर फरेड़ियां आ रही थी। बेन चढ़ाए जाने वाले जिस्मों की हड्डियों का एक ढेर एक चबूतरे के पास पड़ा था। नीम तारीख तहखाने में मशअलों की रोशनी उन ढांचों और हड्डियों पर पड़ती तो यूं महसूस होता जैसे बदरूहें अभी उठकर रक्स शुरू कर देंगी। कुर्बान गाह के चबूतरे पर जाबजा खून की जमी हुई धारियां गुजरे हुए बरसों के साथ स्याही माइल हो चुकी थी। तहखाने की छत पर मिशअलों का चिकना धुआं जमकर सख्त हो चुका था। उस रात भी वहां कुर्बानी की रस्म अदा की जानी थी। नवाब सुलेमान को साथ लेकर पुजारी कुर्बानी की रस्म के मुंतजिम पंडित के पास पहुंचा, जिसने इन दोनों को बड़े एहतराम के साथ एक जगह बिठाया। पत्थर की चौकियों पर वो ऐसी जगह बैठ गए जहां से वो कुर्बानी के तमाम मराहिल बआसानी और साफ साफ दे सकते थे। कुर्बानी की रस्म शुरू हो गई। सबसे पहले 2 आदमी कुर्बान गाह तक गए। उनके गिर्द ढोल बजाने वालों का एक छोटा सा गिरोह था, जिसके पसीने में नहाए हुए स्याह जिस्म चमक रहे थे।
وہ اس قدر درہم کے ساتھ ڈول پیٹ رہے تھے کہ ہمہ رقص کرنے کو جی چاہتا تھا۔ ڈول کی آواز رفتہ رفتہ بلند اور تیز ہوتی جا رہی تھی۔ یہ آواز ذہن میں دیوانگی اور وحشت کے آثار کو جنم دے رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی نواب سلیمان اٹھے گا اور پاگلو کی طرح ناچنے لگے گا، مگر وہ خود کو ضبط کے دامن سے باندھے بیٹھا سب کچھ دیکھتا رہا۔ ان دو میں سے ایک آدمی سیاہ چوغا پہنے ہوئے تھا، جبکہ دوسرے نے سرخ لباس سے خود کو سجا رکھا تھا۔ ان دونوں کے لباس مشعلوں کی روشنی میں آگ اور اندھیرے کے ملاپ کی طرح دہک رہے تھے۔ جو ہی وہ دونوں چبوترے کے قریب پہنچے، سیاہ چوغے والے نے جیب سے ایک چپٹا سا لفافہ نکالا جو ریشم کے کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ اس نے وہ ایک ہاتھ سے سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے اس پر پڑا ہوا کپڑا ہٹایا۔ یہ ایک ڈبہ نہیں بلکہ چھوٹا سا تابوت تھا، جس میں کپڑے کی بنی ہوئی ایک گڑیا لیٹی ہوئی تھی۔ یہ ایک عورت کا پتلا تھا۔ سرخ چوغے والے نے اسے تابوت لے کر چبوترے پہ رکھا، جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی، اس میں سے سرخ سندور کی چٹکی بھری اور گڑیا پر چھڑک دی۔ ڈبیا جیب میں رکھی، پھر تابوت کو اپنے دونوں ہاتھوں میں اوپر اٹھایا اور منہ ہی منہ میں کوئی منتر بدبدانے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ اب یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی گانا گا رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی ڈول کی آواز مدھم ہونے لگی اور بالآخر مدھم ہوتے ہوتے بالکل معدوم ہو گئی۔ تاہم تہانے کی فضا میں ابھی تک بدروحوں کے ہونے کا احساس گہرا تھا۔ قربان گاہ سے تقریباً 3 میل دور میں اپنی قبر میں لیٹی ہوئی تھی، میں اپنی روح کی طاقت سے کالی کی قربان گاہ میں ہونے والا یہ سارا کھیل دیکھ رہی تھی۔ بے چینی نے اچانک ہی مجھ پہ حملہ کیا۔ میں نے محسوس کیا جیسے فوراً قربان گاہ میں پہنچنا چاہیے۔ میں نے ارادہ کیا اور دوسرے ہی لمحے میں تہانے میں موجود تھی۔ میں نے دور سے دیکھ لیا کہ اس ننھے منھے سے تابوت میں میری شکل و صورت کی گڑیا رکھی تھی، یعنی پجاری نے یہ سارا کھڑاگ میرے لیے ہی پھیلایا تھا۔ سرخ چوغے والے نے بڑی احتیاط کے ساتھ تابوت کو چبوترے پہ رکھا اور اپنے لباس سے ایک تیز دھار خنجر برآمد کیا۔ مشعلوں کی روشنی میں اس کی دھار آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھے بغیر ایک ہاتھ پیچھے پھیلایا اور نواب سلیمان کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ جائیے نواب صاحب جائیے۔ پجاری نے اس کا بازو دبا کر سرگوشی کی۔ نواب نے ہکلاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، مگر پجاری نے اسے کھڑا کر کے جیسے سرخ چوغے والے کی طرف دھکا دیا۔ نواب لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا۔ سرخ چوغے والے نے اس کا بایاں ہاتھ تھاما اور اس کی ہتھیلی کو ننھے تابوت کے بالکل اوپر ساکت کر دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ نواب کچھ سمجھ پاتا، اس نے تیز دھار خنجر کو حرکت دی اور نواب کی ہتھیلی میں شگاف دے دیا۔ نواب نے چیخ کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر بے سود۔ سرخ چوغے والا اس کے ہاتھ کو کسی بدروح کی طرح چمٹ گیا تھا۔ نواب اپنا ہاتھ ہلا بھی نہ سکا۔ اب اس کی ہتھیلی سے سرخ خون چھل چھل کرتا ہوا میرے پتلے پر گر رہا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے سارے بدن میں آگ لگ گئی ہو۔ بے اختیار میرے ہونٹوں سے چیخ نکلی اور میں تہخانے سے باہر نکل گئی۔ میرے سارے بدن میں شعلے دہک رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں ابھی کے ابھی جل کر راکھ ہو جاؤں گی۔ ہواؤں میں تیرتی بھاگتی اڑتی ہوئی میں لمحوں میں واپس اپنی قبر میں آئی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ قبر میں پڑے ہوئے میرے بدن پر خون ہی خون پھیلا ہوا تھا۔ خوف نام کی تو کوئی شے میرے قریب نہ پھٹک سکتی تھی، مگر میں آنکھ میں جلنے کے احساس سے ضرور گھبرا گئی تھی۔ اچانک ہی جیسے میری روح کو کسی نے سرگوشی کے ذریعے آگاہ کیا، دوسرے ہی لمحے میں نے اپنی لاش کے سینے پر پڑا ہوا تعویذ چھوا۔ ایک پل کی دیر ہوئی ہوگی کہ میرا بدن پرسکون ہو گیا، روح میں ٹھنڈک سرایت کر گئی، جلنے اور تڑپنے کی ساری کیفیت دم توڑ گئی۔ میں نے بے اختیار فیروز کی جانب دیکھا جو اپنی معصوم آنکھوں سے مجھے تکے جا رہا تھا۔ ہم دونوں کی نظریں ملی، ایک جھٹکا سا لگا اور میں وہاں سے اڑ کر 300 میل دور اپنے ایک دور کے رشتہ دار نواب کامران کے گھر پہنچ گئی۔ وہ ایک ادھیر عمر اور نیک آدمی تھے۔ ان کی جوان بیٹی روبینہ ہی ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ کئی دن سے ضد کر رہی تھی کہ شہر سے چلیں اور کسی دور دراز مقام پر کچھ دن سکون سے گزارنے چلیں۔ میں نے دیکھا کہ نواب کامران کی ساری تیاریاں مکمل تھی۔ وہ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے کہ روبینہ ان کی ڈاک لے کر اندر آئی۔ نواب کامران نے اس کی طرف دیکھا اور یوں مسکرائے جیسے وہ ڈھانک نہ چاہتے ہوں۔ روبینہ کو ان کی طرف دیکھ کر کافی سارا عجیب لگا۔ اسے ان کی عادتوں کا علم تھا۔ اس نے قطعاً اس کی مسکراہٹ کا نوٹس نہ لیا۔ اس پر نواب نے مجبوراً پوچھا، کیا بات ہے نوابزادی، اتنا پریشر کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ یہ خطوط، روبینہ نے ڈاک کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تو میں دیکھ رہا ہوں، ان میں سے ایک خط ایک خاص شہر سے آیا ہے۔ کہاں سے؟ وہ اسی انداز میں بولے، اور جواب میں روبینہ نے جس شہر کا نام لیا اس نے مجھے چونکا دیا۔ یہ تو میرے شہر کا نام تھا۔ تو پھر ہمیں وہاں جانا ہے؟
روبینہ نے ان کو اطلاع دی۔ مگر میں تو وہاں کسی کو نہیں جانتا۔ روبینہ نے اپنے سرخ بالوں پر ہاتھ پھیرا، اس کے ہونٹ بھیج گئے۔ وہ خوب سمجھ رہی تھی کہ اس کا باپ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ یہ خط کھول کر دیکھیں۔ ضروری ہے؟ نواب نے معصومیت سے پوچھا۔ پاپا، روبینہ کے لہجے میں دھمکی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ نواب کامران نے جلدی سے ہاتھ بڑھایا اور وہ خط اٹھایا جس کی طرف روبینہ نے اشارہ کیا تھا۔ خط ان کے ایک رشتے کے بھانجے خالد نے لکھا تھا، جس کے ساتھ روبینہ کی عزیز ترین سہیلی عاطفہ کی شادی ہوئی تھی۔ وہ 2 سال پہلے نواب کامران کا شہر چھوڑ کر میرے شہر میں جا بسے تھے۔ نواب کامران نے خط کو کئی بار پڑھا مگر بات اس کی سمجھ میں نہ آئی۔ خط کی عبارت الجھی ہوئی تھی۔ روبینہ بڑے غور کے ساتھ اپنے باپ کا جائزہ لے رہی تھی اور میں خاموشی سے ایک طرف کھڑی ان دونوں کو جانچنے کے ساتھ یہ سوچ رہی تھی کہ میرے وہاں آمد کا جواز کیا تھا۔ میں وہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی۔ یہ اکثر ہوتا تھا کہ میں بلا ارادہ کہیں جا دھمکتی تھی اور بعد میں وہاں کے ماحول یا افراد سے میرا خاصا گہرا تعلق نکل آتا تھا۔ نواب کامران کو اس قدر متردد دیکھ کر روبینہ رہ نہ سکی۔ کیا بات ہے پپا، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ خط میں کوئی بری خبر تو نہیں ہے؟ بری خبر؟ نواب کامران نے سوچ میں ڈوبے ہوئے کہا۔ یوں لگتا ہے جیسے خالد اور عاطفہ کسی پر اسراریت کا شکار ہو چکے ہیں۔ خط کے ہر لفظ سے خوف، دہشت، رحم کی اپیل اور مدد کی درخواست ٹپک رہی ہے۔ مگر مجھے یقین نہیں آتا روبی کہ یہ اسی خالد کی تحریر ہے جس پر میں بے حد اعتماد اور فخر کرتا ہوں۔ وہ ایک باہمت، بہادر اور جری نوجوان ہے، مگر اس خط میں تو مایوسی ہی مایوسی کا دور دورہ ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس نے چاروں طرف سے بے یار و مددگار ہونے کے بعد یہ خط لکھا ہے۔ اس نے لکھا کیا ہے پپا؟ روبینہ بھی بے چین ہو گئی۔ اس نے لکھا ہے، نواب کامران نے بتایا میرے شہر کے لوگ پر اسرار اور بڑے عجیب و غریب حالات میں غائب ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں جیسے وہ کیڑے مکوڑے ہوں۔ کیڑے مکوڑے ہوں؟ روبینہ بڑبڑائی۔ کم از کم مجھے خالد سے اس قسم کی تحریر کی توقع نہ تھی۔ وہ تو بے حد مایوس ہے، جگہ جگہ بس ایک ہی بات لکھتا ہے کہ خدا کے لیے میری مدد کرے، مجھے کوئی مشورہ دیں۔ مگر یہ وضاحت اس نے کسی جگہ نہیں کی کہ اسے کس قسم کی مدد اور مشورہ درکار ہے۔ اس کی تحریر اس قدر بے ربط اور زندگی کی رمق سے محروم ہے جیسے زندہ رہنے کی امنگ اس کے دل سے ختم ہو چکی ہو۔ ایک بے نام آس، ایک بے کیف امید کے سہارے اس نے یہ خط مجھے لکھا ہے۔ روبینہ نے خط باپ کے ہاتھ سے لے کر پڑھا۔ وہ جس طرح کھڑی تھی میں بآسانی خط کی تحریر کو پڑھ سکتی تھی۔ میں نے ایک نظر میں ساری تحریر جانچی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ خط کسی ایسے مریض نے لکھا ہو جس کے بدن سے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ لیا گیا ہو اور اب وہ موت کی دہلیز پر کھڑا 2 ہی چیزوں کا منتظر ہو، ایک موت اور دوسرے وہ مسیحا جو آئے اور اسے موت کے جبرو سے کھینچ لے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پائی پپا خالد بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میرا بھی یہی خیال ہے بیٹا۔ نواب کامران اٹھ کر بے چینی سے ٹہلنے لگے۔ خط کی لکھائی اس قدر ٹوٹی پھوٹی تھی کہ تحریر کی روانی جا بجا بے ربط ہو گئی تھی۔ روبینہ نے بھی خط کئی بار پڑھا۔ نواب کامران اس دوران صرف ٹہلتے رہے، سوچتے رہے، بڑبڑاتے رہے اور میں ان کا جائزہ لیتی رہی۔ خالد ایک بے حد ذہین نوجوان تھا جس نے اپنے طالب علمی کی زمانے میں کئی انعامات حاصل کیے تھے۔ وہ ایک ڈاکٹر بن کر بڑے شہر میں روپیہ کمانے کی مشین بننا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اس نے ڈاکٹری کی سند حاصل کی اور دوسرے ہی سال ایک قصبہ نما یعنی میرے شہر میں جا کر پریکٹس شروع کر دی۔ اس کے دل میں غریبوں سے ہمدردی اور خدمت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اس کی بیوی عاطفہ نے اس کا ہر طرح سے ساتھ دیا اور اس کے ساتھ خوش و خرم رہ رہی تھی۔ ابھی ان کا کوئی بچہ نہ تھا۔ وہ جس بستی میں پریکٹس کر رہا تھا اس کا نام شاداب نگر تھا اور اس کی رہائش بھی وہیں تھی۔ نواب کامران کو حیرت اس بات پر تھی کہ شاداب نگر میں 2 سال گزارنے کے بعد اس کی شخصیت میں کیا تبدیلی آ گئی کہ اس نے اس قدر غیر واضح، مبہم اور بے ربط خط لکھ کر انہیں پریشان کیا۔ خط کی بے سروپا باتوں نے انہیں بری طرح سے الجھا دیا تھا۔ چوتھی بار روبینہ نے خط پڑھنے کے بعد بڑی آہستگی سے کہا، میرا خیال ہے ڈاکٹر خالد خود بھی کسی بیماری کا شکار ہو چکا ہے۔ یقیناً، نواب کامران نے تائید کی، مگر میں ابھی تک یہ سمجھ سکا ہوں کہ میں اس کی مدد آخر کس طرح کروں۔ مجھے تو رہ کر عاطفہ کا خیال ستا رہا ہے۔ پاپا، اچانک روبینہ نے کچھ سوچ کر کہا، میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر خالد کو جس صورتحال دستپیش ہے اس کا تعلق روحانیت سے ہے، اسی لیے انہوں نے آپ کو خط لکھا ہے۔ نواب کامران چونک پڑے۔ ہاں بالکل، وہ پرخیال لہجے میں بولے، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹا۔ وہ جانتا ہے کہ میں عملیات اور روحانیات کی دنیا کا آدمی ہوں۔ شاید وہ کسی ماورائے چکر میں پھنس گیا ہے،
یقیناً پاپا یہی بات ہوگی، یقیناً ایسا ہی ہے اور اس لیے وہ بار بار آپ کو مدد کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ہاں یہی بات کرین قیاس ہے۔ اور اب آپ نے کہا تو مجھے بھی بیچاری عاطفہ کی فکر لگ گئی ہے، خدا جانے وہ کس حال میں ہوگی، اس پر کیا بپتا پڑی ہوئی ہے۔ یہ تو سیدھی سی بات ہے بیٹی، نواب کامران نے سر ہلایا، اگر خالد پریشان تو عاطفہ اس سے زیادہ پریشان ہوگی۔ پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کیسا ارادہ؟ میرا مطلب ہے اب ڈاکٹر خالد کو خط لکھ رہے ہیں یا انہوں نے استفہامیہ نظر سے روبینہ کو دیکھا، یا خود شاداب نگر چل رہے ہیں۔ اس نے بات پوری کی۔ میں جانتا ہوں اب مجھے وہاں خود ہی جانا ہوگا کیونکہ تم خود وہاں جانا چاہ رہی ہو، نواب کامران نے بے چارگی سے کہا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے پاپا، کیا آپ وہاں صرف میری وجہ سے جا رہے ہیں؟ وہ شوخی سے مسکرائی۔ بس نواب کامران کی ہنسی نکل گئی۔ جاؤ تیاری کرو، کب چلنا ہوگا؟ وہ بچوں کی طرح خوش ہو گئی۔ کل صبح ہی، میرا خیال ہے دیر کرنا مناسب نہیں۔ نواب کامران سنجیدہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے میں پیکنگ کراتی ہوں۔ اور وہ جاتے جاتے رکی۔ کتنے دن کا پروگرام رہے گا؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا، تم فری آف ڈیز رکھو۔ بس پپا۔ وہ خط میز پر رکھ کر باہر نکل گئی۔ میں بڑی تیزی سے اس صورتحال پر غور کر رہی تھی۔ میری سوچ شاداب نگر کے وہ پر اسرار واقعات تھے جن پر کچھ عرصے سے جوبن آیا ہوا تھا۔ ان واقعات کی کوئی نہ کوئی کڑی مجھ سے ملنے والی تھی، یہ مجھے یقین ہوتا جا رہا تھا۔ شاداب نگر ایک ایسی بستی تھی جسے دونوں طرف سے جنگل نے گھیر رکھا تھا۔ ایک طرف دریا بہتا تھا اور چوتھی سندھ شہر سے رابطے کے لیے میدانی علاقے پر مشتمل تھی۔ دوسرے دن صبح ہی نواب صاحب نے اپنی گاڑی نکلوائی اور دونوں باپ بیٹی شاداب نگر کی طرف چل پڑے۔ ڈرائیور نے سپیڈ خاصی تیز رکھی اور اندازہ تھا کہ وہ 4 گھنٹے میں شاداب نگر پہنچ جائیں گے۔ شاداب نگر کا علاقہ شروع ہوا تو روبینہ نے اپنی سائیڈ کے شیشے اتارے۔ وہ قدرتی مناظر کی دلدادہ تھی اور جنگل سے ذرا ہٹ کر ہونے کے باوجود یہ علاقہ واقعی سرسبز و شاداب تھا، جس کی خوش انگیزی ہر آنکھ کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی تھی۔ یہ راستہ خاصے چوڑا، مکمل طور پر پختہ سڑک کی بجائے ملی جلی حالت کا مظہر تھا۔ گاڑی تیزی سے بھاگ رہی تھی مگر اب اس کی سپیڈ وہ نہ تھی جو مین روڈ پر تھی۔ اچانک انہیں پیچھے سے کسی کے زور زور سے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دی۔ روبینہ نے ذرا سا سر باہر نکال کر اوقم میں جھانکا۔ کچھ نوجوان لڑکے شکاریوں جیسا حلیہ بنائے گھوڑوں پر دوڑے چلے آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ شکاری کتے بھی تھے جو ان کے ساتھ ساتھ اور آگے بھاگ رہے تھے۔ ڈرائیور نے سپیڈ ذرا اور کم کی۔ ایک گھوڑ سوار ان کے گاڑی کے بالکل ساتھ آ پہنچا۔ کیا تم نے کسی ہرن کو ادھر سے بھاگتے ہوئے دیکھا؟ نہیں جناب۔ ڈرائیور نے ایک نظر اسے دیکھا اور نظریں پھر سکرین پر جمائی۔ بے وقوف، کیا تمہاری آنکھیں ساتھ نہیں ہیں؟ وہ نوجوان غصے سے چیخا۔ اسی وقت روبینہ نے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں نے اسے دیکھا ہے۔ نوجوان اس کی طرف گیا۔ گاڑی اور گھوڑے اب ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے۔ وہ ہرن اس طرف گیا ہے۔ روبینہ نے ایک سمت اشارہ کیا۔ اگر تم اسے پکڑنا چاہتے ہو تو جلدی کرو، کہیں وہ نکل نہ جائے۔ نوجوان پہ ڈھنگے پن سے ہنسا۔ نکل جائے گا مجھ سے بچ کر، تم فکر نہ کرو خوبصورت گھڑیا، ہم اسے ابھی پکڑ لیں گے۔ اس نے گھوڑے کو چابک رسید کیا اور خوا ہو گیا۔ باقی کے گھڑ سوار اور کتے بھی اس کے پیچھے لپکتے چلے گئے۔ روبی، نواب کامران نے اس کی جانب غور سے دیکھا۔ میرا خیال ہے تم نے ان بے وقوفوں کو غلط راستہ بتایا ہے۔ بالکل پپا، روبینہ نے اطمینان سے کہا۔ چلو، نواب کامران ہنس پڑے۔ کم از کم وہ ہرن تو تمہارا شکر گزار ہوگا، مگر دعا یہ کرو کہ اس سودے سے اب ہمارا ٹکراؤ نہ ہو۔ اللہ مالک ہے پپا، روبینہ نے لاپرواہی سے کہا۔ چلو بھائی تم تو سپیڈ بڑھاؤ۔ وہ خدائی فوجدار تو چلے گئے، نواب کامران نے ڈرائیور سے کہا اور اس نے ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھایا۔ تقریباً پون گھنٹے کے بعد وہ شاداب نگر میں داخل ہوئے تو اچانک انہیں رک جانا پڑا۔ سامنے سے ایک جنازہ آ رہا تھا۔ وہ صرف 10-12 آدمی تھے، جنازے کے لیے قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ نواب کامران گاڑی کی کھڑکی سے سر نکالے جنازے کو تکے جا رہے تھے۔ فضا میں عجیب سی خاموشی اور اداسی رچی ہوئی تھی۔ کافور کی تیز بو ان کی قوت شامہ کو چھید رہی تھی۔ اچانک ہی اس خاموشی کا سینہ گھوڑوں کی ٹاپو سے چلنی ہوا۔ وہی شکار ٹولہ تھا جو تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ان سے ٹکرایا تھا۔ وہ سب کے سب سڑک کے کنارے ایک جگہ رکے۔ پھر اسی نوجوان نے جسے روبینہ نے غلط سمت میں دوڑایا تھا کار کی کھڑکی کے قریب آیا، گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے جھکا اور روبینہ کو تیز نظر سے گھورنے لگا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا گھڑیا، وہ بڑی چپتی ہوئی آواز میں بولا۔ جدھر وہ ہرن کا بچہ گیا تھا تمہیں چاہیے کہ تم بھی اسی طرف روانہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہہ کر اس نے چابک ہوا میں لہرایا اور ڈرائیور پر برسا دیا۔ وہ بیچارہ سر جھکا کر چیخ پڑا۔
جنازہ لے جانے والے رکے، روبینہ بے اختیار چیخ کر سہم گئی۔ نواب کامران نے غصے سے دروازہ کھولا اور باہر نکل آئے۔ ان کا گٹھا ہوا کسرتی بدن دیکھ کر وہ ایک دم ٹھٹک گئے۔ نواب کامران نے ہاتھ اٹھا کر اس نوجوان کا چابک پکڑا جو وہ دوبارہ ڈرائیور پر برسانے جا رہا تھا۔ تم حرام زادے، کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ انہوں نے ایک جھٹکا دیا اور وہ گھوڑے سے اچھل کر زمین پر آ گیا۔ پھر نواب کامران کو کون روکتا؟ انہوں نے کسی کا لحاظ کیے بغیر ہاتھوں میں آیا ہوا چابک جو گما گما کر برسانا شروع کیا تو وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ گھڑ سواروں نے اندھادھند گھوڑے جو ادھر ادھر بھگائے تو جنازے والوں سے جا ٹکرائے۔ چارپائی ان لوگوں کے ہاتھ سے گری اور میت کفن سے باہر جھانکنے لگی۔ روبینہ بھی گاڑی سے نکل آئی تھی۔ اس کی نظر میت کے چہرے پر پڑی تو خوف سے اس کی گھگی بن گئی۔ لاش پوری طرح مسے شدہ تھی۔ اس کی آنکھیں ایسی پھٹی پھٹی تھی جیسے وہ اپنے سامنے کسی غیر مرے اور ہیبت ناک چیز کو دیکھ کر بند ہونا بھول گئی ہو۔ نواب کامران نے ہاتھ روکا۔ وہ بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ نوجوان جس سے انہوں نے چابک چھینا تھا اپنے گھوڑے پر سوار انہیں تمسرانہ انداز میں گھور رہا تھا۔ اچانک جنازے والوں میں سے ایک آدمی دیوانہ وار لپک کر اسی گھڑ سوار کی طرف بڑھا۔ اس کا غم سے ستا ہوا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ لگتا تھا اس کے بدن میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور چاہتا تھا کہ گھڑ سوار کو نیچے کھینچ لے۔ کسی نے پیچھے سے آ کر اسے جھکڑ لیا۔ نہیں جمشید نہیں، رک جاؤ بیٹا، ان سے بھڑنا مناسب نہیں۔ اس بوڑھے نے اس نوجوان کو روکتے ہوئے کہا۔ میں ان الو کے پٹھوں کو جان سے مار دوں گا۔ جمشید بوڑھے بازو میں مچلا۔ نہ بیٹا نہ، ان کے منہ لگنا ٹھیک نہیں، جانے دو انہیں۔ نواب کامران نے کچھ حیرت اور کچھ غصے سے لوگوں کو دیکھا۔ جاؤ مرزا جاؤ، ہم غریبوں پر رحم کرو، بوڑھے نے نوجوان گھوڑ سوار کو منت پڑی نگاہوں سے کہا۔ مرزا نے بڑی لاپرواہی سے کندھے اچکائے، اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور پھر وہ سب لوگ کہے برساتے گھوڑے بگا لے گئے۔ جمشید قہر آلود نگاہوں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ رفتہ رفتہ اس کی حالت سنبھلی۔ اس وقت تک لوگ میت کو دوبارہ چارپائی پر ترتیب سے لٹا چکے تھے۔ روبینہ بھی کار سے نکل آئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر لوگوں کے چہروں پر خوف دیکھ کر رک گئی۔ وہ بالکل زندگی سے بیزار اور احساس سے عاری لوگ مشینی لگ رہے تھے۔ مجھے کافی افسوس ہے، اچانک نواب کامران نے آگے بڑھ کر ان لوگوں سے معذرت کی۔ میں آپ کے جذبات کو سمجھ سکتا ہوں لیکن آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ یہ افسوسناک حادثہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا۔ وہ لوگ ہی ایسے بدتمیز تھے کہ… جمشید نے اچانک انہیں ایسی سرد نظروں سے دیکھا کہ نواب کامران کی بات نے دم توڑ دیا۔ پھر اس نے روبینہ کی طرف بھی بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھا۔ بھاگ جاؤ یہاں سے، وہ غرا کر بولا۔ ہم لوگوں کو تنہا چھوڑ دو، ہمیں تمہاری مدد اور معذرت کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر وہ لوگ جنازہ اٹھا کر خاموشی سے قبرستان کی جانب چل پڑے۔ میں یہ سب دیکھ رہی تھی اور خاموش تھی۔ میں سمجھ نہ پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ سراسر زیادتی ان گھڑ سواروں کی تھی۔ پھر یہ لوگ اپنا غصہ نواب کامران وغیرہ پر کیوں نکال رہے تھے؟ نواب کامران اور روبینہ حیرت اور تعصب سے ان لوگوں کو جاتا ہوا دیکھتے رہے۔ روبینہ نے ڈرائیور کو اشارہ کیا، وہ اسٹیئرنگ پر جا بیٹھا۔ پاپا آئیے چلیے، روبینہ نے نواب کامران کا بازو تھام کر کہا۔ اسی وقت جنازے کے ساتھ جانے والوں میں سے ایک آدمی پلٹا اور ان کے قریب آیا۔ یہ ایک بوڑھا آدمی تھا جو حلیے سے امام مسجد لگتا تھا۔ السلام علیکم، اس نے قریب آ کر کہا۔ وعلیکم السلام، نواب کامران نے سنجیدگی سے کہا اور اس کا سرتپا بغور جائزہ لینے لگے۔ یہ سب کیا تھا مولانا؟ کچھ خیال نہ کیجیے گا، مولوی صاحب نے بڑی دھیمی آواز میں جواب دیا۔ یہ لڑکا جمشید بہت اچھا ہے، مرنے والا اس کا بڑا بھائی ہے، اس لیے وہ آپ سے اس لہجے میں بولا، ورنہ وہ زبان کا جتنا میٹھا ہے دل کا اس سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ بہرحال فرمائیے، میں آپ کے کسی کام آ سکوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ آپ ہمیں ڈاکٹر خالد کا گھر بتائیں، یہی بہت ہے۔ مولوی صاحب نے سامنے 200-300 گز دور مکان کی طرف اشارہ کیا۔ ڈاکٹر خالد کا مکان وہ ہے سفید دروازے والا، وہ جس کی کھڑکیوں پر جالیاں لگی ہیں۔ جی بہت شکریہ، نواب کامران گاڑی کی طرف بڑھے۔ روبینہ پہلے ہی پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ سنیے، مولوی صاحب نے انہیں روکا۔ جی، نواب کامران نے کار کا کھلا دروازہ تھامے تھامے جواب دیا۔ آپ ڈاکٹر خالد کے عزیز ہیں کیا؟ جی ہاں، وہ رشتے میں میرا بھانجا لگتا ہے۔ او ٹھیک ہے، مولوی صاحب مطمئن ہو گئے۔ اور آخری بار آپ ان سے کب ملے ہیں؟ تقریباً سال بھر پہلے، نواب کامران نے کہا۔ مگر آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ الجھ گئے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے جناب، مولوی صاحب کے چہرے پر غم کے بادل چھا گئے۔ ڈاکٹر خالد کو اب آپ دیکھیں گے تو شاید ہی پہچان سکے۔ بستی میں ہونے والے واقعات اور خوفناک اموات کی بہتات نے انہیں سرتپا بدل کے رکھ دیا ہے۔ نواب کامران جواب میں اسے الجھی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ میرا نام مولوی خوش بخت ہے، بستی کی جامع مسجد کا خطیب اور امام ہوں۔
میری ضرورت پڑے تو بلا تکلف چلے آئیے گا، خدا حافظ۔ مولوی تیز تیز قدموں سے جنازے کی طرف بڑھا جو اب قبرستان میں داخل ہو رہا تھا۔ کمران نے سانے اچکائے جیسے بات سمجھ میں نہ آئی ہو اور گاڑی میں داخل ہو گیا۔ میں ان سے پہلے ڈاکٹر خالد کے دروازے پر پہنچی اور ہوا میں تیرتی ہوئی ان کی کار کا دروازہ جو 1 منٹ بعد مکان کے دروازے پہ آ کر رک گئی۔ میں بڑے غور سے ڈاکٹر خالد مکان کا جائزہ لے رہی تھی۔ چھوٹا سا 2 منزلہ مکان کے دروازے کا رنگ برائے نام ہی سفید رہ گیا تھا۔ کھڑکیوں کے قریب جمی ہوئی مٹی کو دیکھ کر مجھے قطعاً یقین نہ آیا کہ یہ مکان کسی ڈاکٹر کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہی حال نواب کا بھی تھا۔ وہ کار سے نکلے، روبینہ ان کے ساتھ ہی ڈرائیور نے انجن بند کیا اور باہر نکل کر ان کے اگلے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ نواب کامران حیرت اور استجاب سے ڈاکٹر خالد کے مکان کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہیں یقین نہ آیا کہ عاطفہ جیسی نفیس اور باسلیقہ لڑکی اس مکان میں رہتی ہوگی۔ ہر چیز پر ویرانی کا قبضہ تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے برسوں سے اس مکان کی صفائی کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ نذیر، نواب کامران نے ڈرائیور کو کہا۔ جی حضور۔ وہ لپک کر قریب آیا۔ دستک دو۔ وہ نوابانہ شان کو دبا نہ سکے ورنہ دستک وہ خود بھی دے سکتے تھے۔ جی وہ آگے بڑھا۔ دروازے پر کالبل تلاش کی، نہ ملی تو اس نے بڑے سلیقے سے دھڑدھڑایا اور انتظار کرنے لگا۔ میں نواب کامران سے پہلے اندر جانا چاہتی تھی، جا سکتی تھی مگر میرا دل کھول رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اندر کی صورتحال کچھ اچھی نہ ہوگی۔ شاید یہ کوئی ایسی ہی بات تھی جو مجھے اکیلے اور پہلے اندر جانے سے روک رہی تھی۔ نذیر، 2 منٹ کے انتظار کے بعد نواب کامران نے کہا، دوبارہ دستک دو۔ جی حضور۔ اس نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس دوران نواب کامران اور روبینہ ارد گرد کا جائزہ لیتے رہے مگر سوائے مایوسی کے انہیں کچھ بھی نہ محسوس ہوا۔ لوگ بھاگ انہیں دیکھ کر دور دور ہی رہے۔ کسی نے قریب آنے سے ان سے بات چیت کرنے کی کوشش نہ کی۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جو اکا دکا لوگ دور سے نزدیک دکھائی دے رہے تھے ان کے چلنے پھرنے، آنے جانے یا متحرک رہنے سے اتنی آواز پیدا نہ ہو رہی تھی کہ پرندے بھی ڈر کر اڑ جاتے۔ دوسری بار دروازہ کھٹکھٹانے پر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ نذیر نے نواب کامران کی طرف دیکھا۔ اب کیا کروں جناب؟ اس نے آنکھوں میں پوچھا۔ پھر دستک دو، انہوں نے زبان ہلائی۔ نذیر نے اس پر زوردار طریقے سے دستک دی اور اس قدر سختی سے پیٹا دروازے کو کہ اندر والوں کو خبر ہوتے ہی بنی۔ ہلکی سی چرچراہٹ سے دروازہ کھلا مگر اتنا سا کہ 2-3 انچ کی درز بنی اور بس۔ اس درز کے عقب میں انہیں ایک بیمار، دبلی پتلی، زردو مائل بیمار کی دکھائی دی جو اندرونی حصے کی نیم تاریک فضا میں چھپی کھڑی تھی۔ نواب کامران ذرا آگے بڑھے، روبینہ نے بھی قدم بڑھایا۔ ڈاکٹر صاحب گھر پر نہیں ہے، وہ لڑکی بے حد تھکی ہوئی بیزار آواز میں بولی۔ روبینہ نے غور سے دیکھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں کے گرد سیاہ خلقے پڑے تھے، آنکھیں ویران اور سارا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دروازہ بند کرنا ہی چاہتی تھی کہ روبینہ چیخ پڑی، عاطفہ! کون؟ عاطفہ کے ہاتھ دروازے کے پٹ پر لرز کر رہ گئے۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ اور خوف چھلک رہا تھا۔ عاطفہ! روبینہ بالکل اس کے سامنے آئی۔ وہ ذرا سی اور کھلی۔ عاطفہ، یہ تم ہو نا؟ اور دروازہ پوری طرح کھل گیا۔ باہر کی تیز روشنی نے جو ہی عاطفہ کے چہرے اور بدن کا احاطہ کیا، نواب کامران اور روبینہ پریشان رہ گئے۔ ان لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ پریشان حال اور وحشت زدہ ہڈیوں کا پنجر عاطفہ کا ہے۔ وہی عاطفہ جو کبھی روبینہ کی سب سے شاندار، زندگی سے لبریز اور شوخیوں سے بھرپور سہیلی ہوا کرتی تھی۔ دونوں لپک کر ایک دوسرے سے لپٹ گئی۔ بے اختیار عاطفہ ہچکیاں لے کر رو پڑی۔ اس کی حالت پر نواب کامران اور روبینہ سے زیادہ میں متوحش ہو رہی تھی۔ مجھے رہ کر یہ احساس ہو رہا تھا کہ کوئی ایسی بات ہے ضرور جو اب مجھ سے ناطہ جوڑنے والی ہے، مگر کیا؟ یہ راز اب تک کھل نہ سکا۔ نذیر، گاڑی لے جاؤ۔ بستی کے شروع میں جو چھوٹا سا ہوٹل دیکھا تھا اسی میں ٹہرنا۔ میں جب ضروری ہوگا تم سے مل لوں گا۔ نواب کامران نے نذیر کو کچھ روپے تھماتے ہوئے حکم دیا۔ وہ سلام کر کے گاڑی میں بیٹھا اور روانہ ہو گیا۔ آئیے آپ لوگ اندر آئیے نا۔ عاطفہ نے آستین سے آنکھیں خشک کرتے ہوئے انہیں دعوت دی۔ نواب کامران اور روبینہ سے پہلے میں اندر داخل ہو گئی اور پورے مکان میں چکرانے لگی۔ مکان 2 منزلہ تھا اور بے حد چھوٹا۔ اوپر نیچے کل 4 کمرے تھے جن میں ضروریات زندگی کا سارا سامان موجود تھا۔ بیٹی تم تکلف نہ کرا، ہم لوگ ہوٹل میں ٹھہر جائیں گے یا کم از کم رات کو وہاں سے چلے جایا کریں گے تاکہ تم لوگوں کو خامخواہ تکلیف نہ ہو۔ نواب کامران کو مکان کی وحشت سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ یہ آپ حالت سے طے کیجیے گا انکل، فی الحال بیٹھیے۔ تو وہ انہیں ڈرائنگ روم نما کمرے میں لے آئی۔
میں نے محسوس کیا کہ تمام مکان پر اوپر نیچے اندر باہر ایک عجیب سی وحشت اور ویرانی کا راج ہے۔ ہر چیز اس طرح گرد آلود ہے کہ جیسے مہینوں سے ان پر کپڑا بھی نہ پھیرا گیا ہو۔ کھڑکیوں کے شیشوں پر مٹی اور غبار کی تہیں جم چکی تھی۔ گلدانوں اور گملوں کے پھول مدتوں پہلے مرجھا چکے تھے۔ ایک دردناک اور بیزاری کسی کیفیت کا احساس دل اور سوچ کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ پسماردگی اس قدر گہری اور وسیع تھی کہ عاطفہ کے خوبصورت رخسار بھی اپنی شگفتگی کھوڑ کر زرد اور ہڈیوں کے ابھاروں میں دفن ہو چکے تھے۔ میں نے نواب کامران ہی کی طرح یہ بات خوب اچھی طرح محسوس کر لی تھی کہ پورے مکان پر چھائی ہوئی یہ وحشت اور دہشت کسی ایسی خوفناک صورتحال کا شاخسانہ ہے جو ان قریب منہ کھولے گی اور ہمارے تمام اندازوں کو چٹ کر جائے گی۔ اچانک روبینہ کی نظر عاطفہ کی کلائی پر بندی پٹی پر پڑی۔ عاطفہ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی، یہ کیا ہوا، چوٹ لگ گئی کیا؟ ہاں، وہ نظریں چرا کر بولی، معمولی سی چوٹ ہے۔ میں نے نواب کامران کی جانب دیکھا اور میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ وہ بھی محسوس کر رہے تھے کہ عاطفہ کچھ چھپا رہی ہے۔ عاطفہ بیٹا، نواب کامران نے ہاتھ آگے بڑھایا، دکھاؤ بیٹی کیسا زخم ہے، میں دیکھوں تو۔ نہیں انکل، وہ بیزاری سے بولی، کوئی خاص گہرا نہیں، خالد ایک اچھے ڈاکٹر ہیں، وہ آئیں گے تو بینڈیج بدل دیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، نواب کامران کے لہجے میں طنز چھلک آیا۔ وہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کتنا اچھا ڈاکٹر ہے۔ انہوں نے یہ کہہ کر ارد گرد نظریں دوڑائی۔ عاطفہ کے چہرے پر گئی رنگ آ کر گزر گئے۔ روبینہ نے جلدی سے بات سنبھالنے کی کوشش کی، چھوڑیے بھی پپا، وہ آئیں گے تو ان سے بات کریں گے، فی الحال تو مجھے جی بھر کے اپنی سہیلی کو دیکھنے دیجیے۔ روبینہ کی حساس اور مشتاق نگاہوں نے پھر عاطفہ کو گھیر لیا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ عاطفہ سے بے حد محبت کرتی ہے اور اس کی اس صورتحال کے بین السطور کو جلد از جلد سمجھنا اور جاننا چاہتی ہے۔ روبینہ کی بات سن کر عاطفہ شرما سی گئی، اس کے زرد چہرے پر سرخی نے جنم لیا۔ آپ لوگ اتنا اچانک آئے کہ میں کپڑے تک نہ بدل سکی۔ اس نے اپنے الجھے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کپڑوں کی وہ سلوٹیں دور کرنے لگی جو شاید استری سے دور ہو سکتی تھی۔ عاطفہ، نواب کامران نے روبینہ کی بات پر قطعاً غور کرنا مناسب نہ سمجھا۔ بیٹا میرا خیال ہے تمہیں فوری اور بھرپور تیمارداری کی ضرورت ہے۔ میرا خیال تھا کہ یہاں کی خالص اور صحت افزا آب و ہوا میں تم پھولوں کی طرح مہک رہی ہوگی، مگر تم تو برسوں کی بیمار نظر آتی ہو۔ بس انکل، وہ گڑبڑا کر رہ سی گئی۔ روبینہ بیٹی کیا خیال ہے ہوٹل چلا جائے؟ اچانک ان کی روح بہک گئی۔ نذیر نے وہاں کمرہ لے لیا ہوگا، ہم بھی پیدل ہی نکل چلتے ہیں، رات وہاں گزار کر صبح ادھر آ جائیں گے اور جب تک یہاں ہے یہی روٹین رکھیں گے۔ انکل آپ یہاں کیوں نہیں رک جاتے؟ عاطفہ نے دھیرے سے پوچھا۔ بیٹی ایک تو مکان بے حد مختصر سا ہے، تم لوگ خود ہی یہاں کھل کھلا کر رہ لو تو بڑی بات ہے۔ میں اس طرح کھلے ماحول میں رہنے کا عادی ہوں، ہم دونوں کو بھی یہاں رہنا پڑا تو تمہیں دقت ہو جائے گی۔ نواب کامران تو یہ کہہ رہے تھے اور روبینہ سوچ رہی تھی کہ وہ بہر صورت عاطفہ کے ساتھ رہے گی۔ حالات نہ جانے کیا اور کس قدر پیچیدہ ہے جنہوں نے عاطفہ جیسی پھول بدن کا سارا رس نچوڑ لیا تھا۔ پاپا ہم ابھی آتے ہیں۔ روبینہ نے اچانک عاطفہ کا بازو تھام کے اٹھایا اور اسے لے کر کشا کشا کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں اس وقت کوریڈور ہی میں تھی، میں بھی ان کے ساتھ بولی، عاطفہ ذرا دیر کے لیے ہمت کرو، آؤ ہم مل کر مکان کو دھو ڈالیں، دراصل پاپا اس جگہ کی خراب حالت سے گھبرا رہے ہیں۔ اچھا، عاطفہ نے جیسے مجبوری بھرے لہجے میں کہا، تو چلو آؤ، اور دونوں مکان کی صفائی میں لگ گئی۔ روبینہ کا اپنا دل مکان کی اتنی گندی حالت دیکھ کر متلا رہا تھا۔ پھر جب وہ 2 گھنٹوں کے بعد فارغ ہوئی تو مکان بہرحال ایک اچھے گھر کا نمونہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں اس سارے وقت کے دوران کبھی اندر اور کبھی باہر گھومتی رہی۔ بس پپا، روبینہ نے آخری ٹچ دے کر نواب کامران کو مخاطب کیا، اب آپ خوش ہیں؟ اب تو ہوٹل جانے کا ارادہ نہیں؟ نواب کامران نے گہری سانس لی۔ تو یہ سب اس لیے ہو رہا تھا؟ انہوں نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، شکریہ پپا، روبینہ چہکی۔ میں سوچ رہی تھی کہ جب ڈاکٹر خالد اور عاطفہ شروع میں اس مکان میں آئے ہوں گے تو انہوں نے اسے بے حد صاف ستھرا اور شاندار طریقے سے بنا سنوار کے رکھا ہوگا، مگر پھر کیا حادثہ ہوا کہ یہ خوبصورت کیاری خزاں کا شکار ہو گئی، یہ میں ابھی تک جان نہ پائی تھی۔ اسی وقت روبینہ چائے کا ٹرے ہاتھوں پر سنبھالے کمرے میں آئی۔ نواب کامران کو چائے کی تیز مہک نے بے قرار کیا، وہ سنبھل کر بیٹھے۔ عاطفہ بھی روبینہ کے کمرے میں داخل ہوئی اور وہ سب آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ روبینہ نے سب کو چائے بنا کر دی اور خود اپنا کپ لے کر آرام سے صوفے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ اچھا بھئی عاطفہ، نواب کامران نے چائے کی چسکی لے کر کپ واپس میز پر رکھتے ہوئے کہا، یہ اپنا ڈاکٹر خالد کہاں ہے اب تک؟ وہ
عاطفہ کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا، اس کی زبان ہکلا کے رہ گئی۔ وہ اپنے کلینک پر ہوں گے۔ اب تک نواب کامران اس کے لہجے کی وحشت سے الجھ کر رہ گئے۔ کیا یہاں بہت زیادہ مریض ہوتے ہیں؟ جی نہیں، عاطفہ نے جلدی سے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، بس کچھ دنوں سے بستی کے لوگوں کو عجیب سی پریشانیوں نے گھیر لیا ہے۔ کیسی پریشانیاں؟ نواب کامران آگے کو جھکائے۔ اسی وقت کچن میں سے کسی چیز کی تیز بو نے عاطفہ کے لیے فرشتہ رحمت کا کام کیا۔ اڑے ہنڈیا جل گئی، وہ اٹھی اور تیزی سے باہر کو لپکی۔ روبینہ نے بھی خالی کپ میز پہ رکھا اور اس کے پیچھے ہو لی۔ میں تو الجھی بیٹھی رہی، مگر نواب کامران نے کچھ سوچتے ہوئے برا سا منہ بنایا اور کمرے سے نکل کر باہر آ گئے۔ اب وہ مکان کے آگے کھڑے ارد گرد نظریں دوڑا رہے تھے۔ ان کی نگاہیں تقریباً 200 گز دور ایک چھوٹے سے ہوٹل پر جمی تھی، جہاں لوگ اندر باہر آ جا رہے تھے۔ میں بھی باہر نکل آئی اور بستی کا جائزہ لینے لگی۔ بستی میں اکثر مکان بڑے خوبصورت اور پکے بنے ہوئے تھے۔ ہر طرف ایک ملال اور اداسی کی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ فضا سوگوار تھی، ہوا سوگوار تھی، غرض ہر شے پر اداسی ناچ رہی تھی۔ اسی وقت قبرستان کی طرف سے وہ لوگ واپس آتے دکھائی دیے جو جنازہ لے کر کسی کو دفنانے گئے تھے۔ وہ سب سر جھکائے یوں جا رہے تھے جیسے ان کی بدن میں ان کا روحیں نکل گئی ہوں اور وہ محض ڈھانچے ہوں جو کسی نادیدہ طاقت کے حکم پر چل پھر رہے ہوں۔ وہ سب لوگ نواب کامران کے پاس سے خاموش یوں گزر گئے جیسے انہوں نے نواب کامران کو دیکھا ہی نہ ہو یا دیکھنا نہ چاہتے ہوں۔ ان سب کا رخ اس چھوٹے سے ہوٹل کی طرف تھا جو کچھ دیر پہلے نواب کامران کی نگاہوں کا مرکز تھا۔ نواب کامران نے جب ان سب کو ایک ایک کر کے اس ہوٹل میں داخل ہوتے دیکھا تو کچھ سوچا۔ چند منٹ کے بعد وہ بھی اس ہوٹل کے اندر قدم رکھ چکے تھے۔ وہ ایک بڑے ہال کمرے پر مشتمل ہوٹل تھا جس کے داخلی دروازے کے بائیں ہاتھ چائے بنانے کی جگہ تھی۔ باقی سارے ہال میں جگہ جگہ ممکنہ ترتیب سے کرسیاں اور میزیں بچھا دی گئی تھی جن پر اس وقت تقریباً 15-16 نفوس بیٹھے تھے۔ کچھ چائے پی رہے تھے، ایک دو اخبار پڑھ رہے تھے اور باقی اپنی سوچوں کے سمندر میں غوطہ زن تھے۔ نواب کامران نے اندر داخل ہو کر ایک تائرانہ نگاہ سارے ہال پر دہرائی۔ ایک میز پر انہیں جمشید دکھائی دیا۔ انہوں نے بلا سوچے سمجھے اپنے قدم اس کی طرف بڑھا دیے۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ اس کے قریب جا کر رکے۔ ضرور۔ اس نے لاپرواہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ ویسے اور میزیں بھی خالی پڑی ہے۔ ہاں، وہ ذرا سا مسکرائے۔ مگر میں تو تمہارے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں۔ بیٹھیے بیٹھیے، اس نے بحث کرنے کی بجائے اجازت دے دی۔ بہت شکریہ۔ وہ اس کے سامنے دوسری کرسی پر جم گئے۔ اگر تم پسند کرو تو میری طرف سے چائے کا کپ قبول کرو۔ جی نہیں، وہ بڑے خشک لہجے میں بولا، میں آپ کی دعوت رد کرتا ہوں۔ اس نے بیرے کو چٹکی بجا کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ چائے لاؤ، گرما گرم۔ اگر تم مجھ سے چائے پینا پسند نہیں کرتے تو میں تمہاری طرف سے چائے کا کپ پینا چاہوں گا۔ نواب کامران نے مسکراتے ہوئے اپنا اور جمشید کا فاصلہ کم کرنا چاہا۔ جمشید نے بڑے گہری نظروں سے ان کا جائزہ لیا۔ وہ شاید جاننا چاہتا تھا کہ بڑے میاں کا ارادہ کیا ہے، مگر وہ اپنی کوشش میں ناکام رہا۔ نواب کامران کا چہرہ صرف ایک مسکراہٹ لیے ہوئے تھا، اس پر کوئی دوسرا تاثر نہیں تھا۔ جمشید انہیں گھور کر رہ گیا۔ اسی وقت نواب کامران کے کانوں میں کسی کی بے بس اور مایوسی سے بھری ہوئی آواز نے پگھلا ہوا سیسا ڈالا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، مگر میں اسے نہیں بچا سکا۔ یقین کرو مجھے بے حد افسوس ہے، یہ دکھ مجھے عمر بھر چین نہیں لینے دے گا۔ یہ آواز، یہ لہجہ، یہ انداز گفتگو نواب کامران نے ایک پل میں پہچان لیا۔ اس آواز کی تحریری بازگشت تو کل انہیں خط میں بھی سنائی دی۔ یہ یقیناً ڈاکٹر خالد تھا۔ انہوں نے اپنا رخ بدل کر دیکھنا چاہا۔ یہ آواز ان کے بائیں ہاتھ والی میز پر سے ابھری تھی۔ اسی وقت ہوٹل کے مالک نے چائے کے 2 گلاس لا کر میز پر رکھے۔ شاید اس نے ایک ہی ملازم رکھا ہوا تھا، وقت پڑنے پر وہ خود بیرا گیری بھی کر لیتا تھا۔ جمشید نے ایک گلاس نواب کامران کے سامنے سرکایا اور دوسرا خود اٹھایا۔ پھر اس نے کرسی سے ٹیک لگائی اور ذرا بلند آواز میں بولا، ڈاکٹر صاحب، تمہارے خیال میں میرے بھائی کی موت کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب آنے سے پہلے ایک تیسری میز سے آواز آئی، اس ایک موت کا سبب یا ان سب اموات کا سبب جو اس سے پہلے واقع ہو چکی ہے؟ جمشید نے اپنے گلاس سے ایک چسکی لی، پھر ڈاکٹر خالد کی جانب دیکھا۔ تم نے نہیں دیا ڈاکٹر؟ میں کچھ نہیں جانتا۔ خالد نے بے بسی سے سر تھاما، میں کچھ نہیں جانتا۔ اور پھر بھی خود کو ڈانٹ کر کہلواتے ہو؟ جمشید نے طنز بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، خالد نے پاگل پن انداز میں چیختے ہوئے کہا، میں ڈاکٹر ہوں مگر مجھے نہیں معلوم کہ یہ اموات کیوں اور کیسے ہو رہی ہے، اور اس کے سب سے بڑے ذمہ دار تم لوگ خود ہو۔ وہ کیسے؟ اچانک جمشید گھرایا۔
تم لوگوں نے مجھے ایک بھی لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے نہیں دیا تو نوبت جہاں تک پہنچ ہی نہ پاتی۔ میں کب کا جان چکا ہوتا کہ ان پر اسرار اموات کا باعث کیا ہے۔ غلط، بالکل غلط۔ اچانک ہوٹل کا مالک کان چھوڑ کر ان کے نزدیک چلا آیا۔ یہ ایک بے وقوفانہ کوشش ہوتی۔ پوسٹ مارٹم یعنی مردے کی چیر پھاڑ سے سوائے اس کے لواحقین کو غم اور اذیت دینے سے کیا حاصل ہوتا؟ تم؟ ڈاکٹر خالد غصے میں لرزتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ تم سب لوگ پاگل ہو، تم ہمیشہ ایسی ہی صورتحال کا شکار رہو گے۔ بکو مت۔ جمشید اٹھ کر ڈاکٹر خالد کے پاس جا دھمکا۔ وہاں اس قبرستان میں میرے بھائی کے علاوہ 10 اور آدمی مرے پڑے ہیں۔ ہر 15 دن ایک آدمی مر جاتا ہے۔ 5 مہینوں میں 11-12 آدمی اس دنیا سے چلے گئے، اور تم کہتے ہو کہ تمہیں اس کا سبب نہیں معلوم۔ تم اس کے باوجود خود کو ڈاکٹر کہتے ہو۔ تم آخر ہو کیا شے؟ دفع ہو جاؤ اس جگہ سے، ہمیں تم جیسا بے وقوف ڈاکٹر نہیں چاہیے۔ ہوش میں رہو مسٹر جمشید، ڈاکٹر خالد نے اسے غصے سے گھور کر کہا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا میرے آنے سے پہلے اس بستی میں رہنے والوں نے آب حیات بھی رکھا تھا؟ یہاں کوئی نہیں مرتا تھا؟ کیا موت کے فرشتے نے میرے آنے کے بعد یہاں کا راستہ دیکھا ہے؟ کیا اب تک ہونے والی تمام اموات کا ذمہ دار میں ہوں؟ ڈاکٹر خالد کی آواز بلند ہوتی چلی گئی۔ ڈاکٹر، جمشید نے کچھ کہنا چاہا۔ بکو مت، کیا میں موت بانٹتا پھرتا ہوں؟ تمہیں اتنا بڑا اور گھناؤنا الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ جمشید غصے میں تلملایا۔ وہ سب ٹھیک ہے، مگر ہمیں کم از کم ان لوگوں کے مرنے کا سبب تو معلوم ہونا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر خالد نے اس کی بات پر توجہ دیے بغیر سب لوگوں کو مخاطب کیا۔ تم لوگ مجھ سے یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے جھوٹ بولوں، یہ کہہ دوں کہ اب تک جتنے لوگ مرے ہیں وہ کسی وبائی مرض یا گردن توڑ بخار کا شکار ہو گئے تھے۔ اگر تم لوگ یہی چاہتے ہو تو سمجھ لو کہ میں نے تم سے یہ کہہ دیا، لیکن کیا یہ ٹھیک ہوگا، درست ہوگا؟ نہیں۔ یہ خود فریبی ہے، یہ جھوٹا دلاسا ہے، یہ خواب آور دوا ہے جو تم شربت سمجھ کر پینا چاہتے ہو، اور میں یہ نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر خالد، جمشید نے کچھ کہنا چاہا۔ تم تو خاموش رہو۔ خالد اس پہ الٹ پڑا۔ تم اگر چند لمحوں کے لیے میرا ساتھ دے دیتے، میری بات مان لیتے تو اب تک مسئلہ حل ہو چکا ہوتا، یعنی تمہیں اجازت دے دیتا کہ تم میرے بھائی کی لاش چیر پھاڑ کے رکھ دو۔ جمشید نے غصے سے پوچھا۔ یہ ضروری تھا احمق آدمی؟ خالد نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا۔ ذہن سے مواد نکالنے کے لیے نشستر چلانا پڑتا ہے، مگر زندہ آدمی پر۔ جمشید نے اسے تنبیہ کی۔ مر جانے والی چیز چیر پاڑ کیا انسانی فعل ہوتا ہے؟ اف میرے خدایا! ڈاکٹر خالد نے سر تھام کر اپنے بال نوچ ڈالے۔ میں کیا کروں میرے خدا؟ میں کن پاگلوں میں پھنس چکا ہوں؟ نواب کامران نے اس مرحلے پر آگے بڑھ کر اگر خالد کو مخاطب نہ کر لیا ہوتا تو شاید معاملہ اور طول کھینچ جاتا، اور تلخی نہ جانے کیا رخ اختیار کر لیتی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھے اور خالد کا شانہ دبایا۔ ارے ڈاکٹر خالد، تم یہاں، اور میں بستی بھر میں تمہیں تلاش کرتا پھر رہا ہوں۔ ڈاکٹر خالد چونک کر پلٹا۔ کچھ دیر تک وہ پلکیں جھپکا کر نواب کامران کو دیکھتا رہا۔ خالی ذہن کا یہ عالم بے حد تکلیف دہ تھا۔ نواب کامران سمجھ گئے کہ وہ انہیں پہچان نہیں پا رہا۔ اس دوران چائے خانے میں موجود سب لوگ ایک ایک کر کے ان کے گرد جمع ہو گئے۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو جنازے کی بے حرمتی کے واقعے کے دوران نواب کامران سے ناراضگی کا اظہار کر چکے تھے۔ اس وقت بھی ان کے چہروں پر خفگی نمایاں تھی۔ نواب کامران نے صورتحال کا ایک پل میں جائزہ لیا، ان سب کو معذرت خانہ انداز میں دیکھا۔ ڈاکٹر خالد کا ہاتھ تھام کر چائے خانے کے مالک کے پاس آئے، جیب سے 50 کا ایک نوٹ نکال کر اس کی جیب میں ٹھوسا۔ ڈاکٹر خالد کے مل جانے کی خوشی میں سب لوگوں کا بل میری طرف سے، یہ کہہ کر وہ باہر نکل آئے۔ شام گہری ہو چکی تھی، ہر طرف اڑتی پھرتی ویرانی اور گہری ہو گئی تھی۔ گھروں میں روشنیاں ہو چکی تھی جو اسٹریٹ لائٹس کے ساتھ مل کر ماحول کا اندھیرا دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نواب کامران نے ڈولتے ہوئے ڈاکٹر خالد کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور تیزی سے اس کے گھر کی طرف چلے جا رہے تھے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے اڑتی چلی آ رہی تھی۔ مجھے اب فیروز کا بھی خیال آ رہا تھا۔ ویسے تو اب میرے جدائی اور عارضی دوری کا عادی ہو چکا تھا، تاہم میرا دل اس سے اداس ہو رہا تھا، مگر میں ابھی یہاں سے لوٹ جانے کا ارادہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ گھر پہنچ کر ڈاکٹر خالد سے نواب کامران کی گفتگو کوئی نیا راز کھول دے گی جو مجھے کسی نئی راہ پر ڈال دے گا۔ ہوٹل نما چائے خانے سے نکل کر سڑک پر پہنچے تو نواب کامران نے ڈاکٹر خالد سے پوچھا، کیا بات ہے ڈاکٹر خالد؟ تم اس قدر کمزور کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ کیا تم اپنی خوراک کا بالکل خیال نہیں رکھتے؟ ڈاکٹر خالد نے نواب کامران کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ نواب صاحب، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ کو یہاں آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس نے نواب کامران کی بات پر کوئی دھیان نہ دیا۔ ارے
نواب کامران نے اسے حیرت سے دیکھا۔ خالد، کیا تمہیں مجھے یہاں دیکھ کر مسرت نہیں ہوئی؟ کیا میرا یہاں آنا تمہیں ناگوار گزرا ہے؟ یہ بات نہیں نواب صاحب، خالد جھنجھلا کر بولا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہاں آئے ہی کیوں؟ بے عجیب بات ہے، نواب کامران نے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے نرمی سے کہا، تم نے خود ہی مجھے خط لکھ کر بلوایا ہے اور اب میرے آنے پر اعتراض بھی تم خود ہی کر رہے ہو۔ میں نے خط لکھ کے تمہیں بلایا؟ ہاں بھئی، تم نے بقلم خود۔ نواب صاحب نے اس تناؤ کی کیفیت کو ختم کرتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی اسے بڑی گہری نظروں سے تکے جا رہے تھے۔ او اچھا، خالد کو جیسے کچھ یاد آ گیا۔ ہاں میں نے ہی تو لکھا تھا وہ خط، مگر میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ خط اس قدر الجھا ہوا ہے کہ آپ کی سمجھ سے کچھ بھی نہ آئے گا۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے خالد۔ نواب کامران نے اس کی طرف غور سے دیکھا، مگر میں اس الجھاؤ کا خاتمہ کرنے کے لیے ہی تو یہاں آیا ہوں۔ ایسی ہی بے ربط باتیں کرتے ہوئے وہ اب مکان کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اندر داخل ہونے سے پہلے نواب کامران نے پھر خالد کو مخاطب کیا، خالد ایک بات کہوں؟ جی کہیے۔ عاطفہ تو تم سے بھی زیادہ کمزور اور بیمار لگتی ہے۔ میں تم دونوں کو دیکھ کر قطعاً یہ نہیں مان سکتا کہ 2 سال پہلے والے عاطفہ اور خالد تم ہی ہو۔ نواب صاحب، خالد نے کچھ کہنا چاہا۔ نواب کامران نے اس کی بات کاٹی، تم دونوں کو سخت اور لمبے عرصے کے لیے آرام کی ضرورت ہے بھائی، تم لوگ میری بات پر غور کیوں نہیں کرتے؟ ہاتھ بڑھا کر نواب کامران نے گھر کا دروازہ کھولا جو اندر سے لاک نہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ رات کے کھانے پر مل کر بیٹھیں گے، پھر اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی کہ آخر تمہیں اور اس بستی والوں کو کیا سانپ سونگ گیا ہے کہ تم یوں زندگی سے بیزار ہو گئے ہو۔ خالد نے جواب میں کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پھر نہ جانے کیا سوچ کر خاموش رہا۔ اسے معلوم تھا کہ نواب کامران جو زبان سے نکال دے وہ ہو کر رہتا ہے۔ یہ ان کی نوابانہ عادت تھی یا فطری ضد، بہرحال وہ اپنی بات اور فیصلہ کن امور میں بار بار ترمیم یا تبدیلی کے عادی نہیں تھے۔ وہ نواب کامران کے پیچھے پیچھے مکان کے اندر چلا آیا۔ میں بھی غیر محسوس انداز میں ان کے ساتھ ہی اندر داخل ہو چکی تھی۔ مکان میں روشنیاں کر دی گئی تھی۔ عاطفہ اور روبینہ نے مل کر مکان پر جو محنت کی تھی اس کا نتیجہ اب سامنے تھا۔ سارا مکان دھلا دھلایا اور صاف ستھرا دکھائی دے رہا تھا۔ عاطفہ اور روبینہ ان کی آخر سن کر کمرے کے دروازے میں آئی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے پپا؟ روبینہ انہیں دیکھتے ہی بولی۔ میں پریشان ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں آپ، ارے یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کیا خالد بھائی؟ روبینہ نے فکرہ ادھورا چھوڑ کر نواب کامران کے حکم میں آتے ہوئے ڈاکٹر خالد کو بڑی مشکل سے پہچانا۔ خالد نے اسے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ حیران کن روبینہ نے اسے آگے بڑھ کر بڑے غور سے دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ ڈاکٹر خالد ہی ہیں۔ وہ کیوں؟ پہلی بار خالد نے نرم لہجے میں کہا۔ ارے یہ آپ دونوں کو کیا ہو گیا ہے؟ بالکل غیر انسانی رویے ہیں آپ کے اور غیر انسانی زندگی گزار رہے ہیں آپ دونوں۔ وہ الجھ کر بولی۔ اب کیا یہی کھڑا کرو گی؟ اندر نہیں آنے دوں گی؟ بھوک کے مارے دم نکلا جا رہا ہے۔ نواب کامران نے اسے گھور کر دیکھا۔ ارے ہاں روبی، تم بھی کیا؟ آئیے انکل آئیے، کھانا تیار ہے، عاطفہ نے جلدی سے کہا اور روبینہ کا بازو پکڑ کر ایک طرف کیا تاکہ وہ کمرے میں داخل ہو سکے۔ چند منٹ بعد وہ کھانا کھا رہے تھے۔ عاطفہ کے چہرے پر کم ہوتی ہوئی ویرانی اور پلاہٹ نے نواب کامران کو یہ تسلی دلا دی کہ روبینہ نے بڑی حد تک اسے دکھ اور غم سے نجات دلانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ عاطفہ خاصی پرسکون اور کھلی کھلی نظر آ رہی تھی، تاہم سارے دن کی اچانک مشقت نے روبینہ کو ہاتھ سے تھکا دیا تھا۔ لگتا تھا وہ کھانا کھانے کے بعد شاید وہی سونے کے لیے لیٹ جائے گی۔ بستی کے گلی کوچوں میں سناٹا اتر آیا تھا، تاریکی زیادہ اور روشنی کم تھی۔ کبھی کبھی دور یا نزدیک کسی کتے کے بھونکنے کی آواز یا کسی راہگیر کے آنے جانے کی آہٹ کے علاوہ کسی قسم کی کوئی صدا نہ ابھرتی تھی۔ نواب کامران کھانا کھاتے ہوئے بھی کسی سوچ میں گم رہے۔ کھانا بڑی خاموشی سے کھایا گیا اور برتن سمیٹ دیے گئے۔ نواب کامران نے جیب سے سگار نکالا، سلگایا، 2-3 کہرے کس لیے، پھر روبینہ اور عاطفہ کی طرف عجیب سی نگاہوں سے دیکھا۔ میرا خیال ہے تم دونوں جا کر آرام کرو، میں کچھ دیر خالد کے ساتھ بیٹھوں گا۔ کیوں خالد؟ انہوں نے خالد کا رخ کیا۔ جی ہاں، وہ بری طرح چونکا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر پاپا، روبینہ نے زبان کھولی۔ میرا تو خیال ہے اس وقت آپ بھی آرام کریں، باتیں تو صبح بھی ہو سکتی ہیں۔ نہیں روبی بیٹا، نواب کامران نے نفی میں سر ہلایا۔ تم جانتی ہو کہ میں الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ سو نہیں سکتا، اور ویسے بھی سردیوں کی راتیں کون سا چھوٹی ہوتی ہیں، پہاڑ جیسی یہ لمبی راتیں نیند کو تھکا دیتی ہیں۔ تم لوگ جاؤ، ہم ابھی کچھ گپ شپ کریں گے۔ روبینہ نے عاطفہ کا بازو تھاما اور دونوں کمرے سے نکل گئی۔ عاطفہ نے زبان کھولی ہی نہ تھی، شاید وہ بھی سونا چاہتی تھی۔ خالد نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا، ایک سگریٹ سلگایا اور لمبے لمبے کش لینے لگا۔
نواب کامران نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ایک تو خالد سگریٹ پیتا نہیں تھا، دوسرے وہ ان کے سامنے اس طرح سگریٹ پی رہا تھا جیسے اسے ان کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ خالد، آخر انہیں زبان کھولی، یہ تم سگریٹ کب سے پینے لگے؟ جی، وہ چینکا، پھر شرمندہ سا ہو کر سگریٹ بجھانے لگا۔ نانا، نواب کامران نے اسے روکا، میں نے یہ نہیں کہا کہ تم سگریٹ نہ پیو، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم نے یہ پینا کب شروع کیا؟ جواب میں خالد نے سگریٹ کے آخری 2 کش لیے، سگریٹ کو ایش ٹرے میں بجھایا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ لگتا تھا وہ نواب کامران کے سوال کا جواب تلاش کرنے دور نکل گیا ہے۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کے بادل چھا گئے اور خاموشی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ نواب کامران نے اس کا لکھا ہوا خط جیب سے نکالا، اس کی عبارت کو ذرا بلند آواز میں پڑھنے لگے۔ اس دوران خالد کوئی تبدیلی نہ آئی، وہ آنکھیں بند کیے چپ چاپ سوچوں کے سمندر میں روپوش رہا۔ خالد، نواب کامران نے خط جیب میں رکھا، کیا حالات نے تمہیں اس قدر بے ہمت کر دیا کہ تم سگریٹ کے نشے تک آ گئے؟ خالد اب بھی اپنی حالت میں گم رہا۔ میں پوچھتا ہوں، آخر یہ سب ہے کیا؟ تم نے کبھی ایسی مایوسی اور نا امیدی کو خود پر سوار نہیں ہونے دیا؟ اور کیا تم نے اس پر اسرار بیماری کے اسباب معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیا پتہ چلا ان پر اسرار وارداتوں یا اموات کی کیا وجہ ملی تمہیں؟ تب اچانک خالد نے اپنی آنکھیں کھولی، اس کی آنکھوں میں ناشتی وحشت نے مجھے پریشان کیا۔ نواب کامران تو حیرت زدہ ہی تھے، میں بھی الجھ کے رہ گئی۔ میں نے بہت کوشش کی نواب صاحب، وہ تھکی تھکی آواز میں بولا۔ بظاہر ان اموات کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ میں نے چاہا کہ مرنے والوں کا نہ صحیح دوسرے لوگوں کا بلڈ چیک کر سکوں، مگر مجھے پوری طرح ناکامی ہوئی۔ یہ لوگ اس قدر توہم پرست ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ جو لوگ موت کا شکار ہوئے، جب ان کے آخری لمحوں میں میں نے ان کا بلڈ ٹیسٹ لینا چاہا تو وہ صاف ضد پر اتر آئے، ڈر گئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ سوئی کی چبھن برداشت نہیں کر سکیں گے۔ میں نے ماتھے تک ان کے آگے رگڑا، مگر وہ اپنی بات پر اڑے رہے۔ یہ بے حد عجیب صورتحال تھی۔ یہ لوگ اس قدر وہمی ہے کہ میں ان کے 10-12 افراد کے مرنے کے باوجود کسی ایک کا بھی پوسٹ مارٹم نہیں کر سکتا۔ اب بتائیے میں اس صورتحال میں کیا نتیجہ نکالتا، کیا کوشش کرتا اور کیا سبب معلوم کرتا؟ نواب کامران نے سگار کا کش لے کر کہا، تمہاری بات اپنی جگہ درست ہے، مگر صاحبزادے، یہ نہ تو دلی ہے نہ بمبئی، یہ ایک نواحی بستی ہے، اور ایسی بستی جس پر جابر ملک جیسے خبیث کی حکمرانی ہے۔ خالد نے نواب کامران کی بات میں دخل دیا۔ جابر ملک؟ نواب کامران چونکے، یہ کون ذات شریف ہے؟ جابر ملک ایک درندہ ہے، ایک ایسا شیطان جسے سوائے اپنے مالی مفاد اور عیش کے اور کسی چیز سے کوئی غرض نہیں۔ اپنی خوشی کے لیے وہ ساری بستی میں صف ماتم بچھا سکتا ہے۔ بستی کی خوشحالی اور ترقی سے اسے کوئی تعلق نہیں۔ اپنے لالچ اور فائدے کے لیے وہ ہندو اور عیسائی پنڈتوں اور پجاریوں اور عاملوں تک سے رشتہ بنانے میں کوئی خرچ نہیں سمجھتا۔ ابھی پچھلے دنوں شہر کے ہنومان مندر کا پجاری اس کے پاس آیا۔ نہ جانے دونوں کے درمیان کیا سازش ہوئی کہ گاؤں کے قبرستان سے اوپر تلے 3 لاشیں غائب ہو گئی۔ کیا؟ نواب کامران بری طرح چونکے، جبکہ میں سن ہو کر رہ گئی۔ ہنومان مندر، کالی کی قربان گاہ، میرا پتلا اور نواب سلیمان۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ قدرت نے مجھے یہاں اس لیے بھیجا تھا کہ میں ان سازشوں سے آگاہ ہو سکوں جو وقت کے یہ فرعون مل جل کر میرے اور فرعون کے خلاف کر رہے ہیں۔ تب میں نے دوبارہ ان کی باتوں پر دھیان دیا۔ جی ہاں، خالد نے سیدھا ہو کر بیٹھے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے کہ ان اموات کا پیچھے بھی جابر ملک اور اس پجاری کا ہاتھ ہے۔ میری چھٹی حص بار بار مجھے جابر ملک کی طرف سے مشکوک کرتی ہے، مگر میرے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، کوئی معقول وجہ نہیں کہ اس کی ٹو میں لگ جاؤں، سوائے اس کے کہ اس کا میل جول سفری علم کے ماہر غیر مسلموں کے خاط بہت زیادہ ہے، اور یہ کوئی کم وجہ نہیں ہے اسے مشکوک سمجھنے کے لیے۔ خالد، نواب کامران پر ایسا عجیب سا لہجہ داری تھا، تم نے اپنے طور پر اس کے بارے میں ذرا بھی تحقیق نہیں کی؟ جی نہیں، سوائے چند معمولی باتوں کے میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ معلوم نہیں کر پایا۔ خالد نے صاف گوئی سے کہا، ظاہر ہے وہ کوئی ایسی اہم معلومات نہیں ہوں گی، ورنہ تم ان پر کوئی نہ کوئی قدم اٹھا چکے ہوتے۔ جواب میں خالد سر ہلا کے رہ گیا۔ میرا خیال ہے اب رات کا وہ پہر آ چکا ہے کہ ہم بستر میں چلے جائیں۔ اچانک نواب کامران نے اٹھتے ہوئے کہا، کیا خیال ہے سونے کے لیے چلے؟ نواب صاحب، خالد نے انہیں بڑی عجیب نظر سے دیکھا، کیا واقعی آپ سونا چاہتے ہیں؟ کہہ سکتے ہو، مگر اصل بات یہ ہے کہ میں کچھ سوچنا چاہتا ہوں۔ آرام سے، تسلی سے انہوں نے کہا، پھر ان کا لہجہ قطعی ہوتا چلا گیا۔ اور ڈاکٹر، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں پوسٹ مارٹم کے لیے کم از کم ایک لاش ہر قیمت پر حاصل کرنا ہوگی۔
جمشید کے بھائی اکرم کی لاش کے بارے میں کیا خیال ہے نواب صاحب؟ وہ آج ہی دفنایا گیا ہے، خالد نے تیزی سے کہا۔ بے حد مناسب خیال ہے، ایک تو لاش ابھی تازہ ہوگی، دوسرے ہم اب زیادہ انتظار کریں گے تو وقت بھی ضائع ہوگا اور کامیابی بھی دور ہو جائے گی۔ یہ کام جلد از جلد کرنے والا ہے۔ آج 14ویں کی رات ہے، خالد نے دبے دبے جوش کے ساتھ کہا۔ تو نواب کامران نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس سے اچھا وقت شاید ہمیں پھر نہ مل سکے نواب صاحب، اگر آپ مناسب سمجھے تو یہ لاش آج رات ہی حاصل کر لی جائے۔ اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے نا؟ ہرگز نہیں، نواب کامران نے اس کی تصدیق کی۔ تمہاری باتوں میں خاصے وزن ہے، میں تیار ہوں، کیا تم خود کو اس کام کے لیے تیار پاتے ہو؟ کیوں نہیں؟ خالد کی ساری تھکن جیسے کافور ہو گئی۔ بہت خوب، نواب کامران نے سر ہلایا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پورٹ مارٹم میں کیا نئی چیز سامنے آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو کیوں نہ تھوڑی سی نیند لے لی جائے، رات کے آخری پہر ہم قبرستان کی طرف روانہ ہوں گے، خالد نے تجویز پیش کی۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح، نواب کامران نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور دونوں ساتھ والے کمرے میں چلے گئے جہاں ان کے لیے روبینہ اور عاطفہ نے بستر لگا دیے تھے۔ میں انہیں چھوڑ کر روبینہ اور عاطفہ کے کمرے میں آئی جو اوپر والی منزل میں واقع تھا۔ وہ دونوں ابھی تک جاگ رہی تھی اور باتیں کر رہی تھی۔ عاطفہ، روبینہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، یار تمہاری وہ ہنسی، وہ خوشدلی کہاں گم ہو گئی؟ تمہاری مسکراہٹ تو مرجھائے ہوئے پھولوں میں تازگی دوڑا دیا کرتی تھی۔ پھر تم کس حادثے کا شکار ہو گئی کہ آج تم صرف اور صرف خزاں رسیدہ درخت لگتی ہو؟ چھوڑو روبی جان، عاطفہ نے بات کو ٹالنا چاہا، تم کہو سفر کیسا گزرا؟ سفر؟ ربینہ کو وہ گھڑسوار گنڈے یاد آئے جو بستی میں داخلے کے وقت ان سے ٹکرائے اور اس نے عاطفہ کو صبح کا واقعہ سنایا۔ میں ابھی تک ان کی بھوکی نگاہیں نہیں بھول سکی، ان میں صرف اور صرف ہوس ناچ رہی تھی۔ وہ یقیناً جابر ملک کے پالتو کتے ہوں گے، عاطفہ نے لاپرواہی سے کہا۔ کون جابر ملک؟ روبینہ نے حیرت سے پوچھا۔ اس بستی کا مالک، یہاں کا جاگیردار، وہ ایک پرکشش جوان اور وجیحہ آدمی ہے۔ دولت اس کے گھر کی لونڈی ہے اور ابھی تک اس نے شادی نہیں کی، اس لیے یہاں کی اور دیگر بستیوں کی عورتیں اس پر مرتی ہیں۔ روبینہ نے شرما کر کہا، یہ تم کیا قصہ لے بیٹھی؟ تم یہ بات چھوڑو عاطفہ بیگم، اپنی کہو، تمہارا اپنا کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر خالد تو تم پر ہی مرتا ہے نا؟ اچانک عاطفہ کا چہرہ اترا۔ روبینہ کو محسوس ہوا کہ اس کے منہ سے غیر مناسب بات نکل گئی۔ اچانک اس کے ذہن میں سناکا سا ہوا، کہیں جابر ملک عاطفہ کے خیالوں میں تو راستہ نہیں بنا چکا؟ ایسا تو نہیں کہ جابر ملک اور عاطفہ کے درمیان کوئی ایسا تعلق قائم ہو گیا ہو جو ڈاکٹر خالد کے لیے دیمک بن گیا ہو؟ وہ عاطفہ کی باتوں کی روشنی میں سوچ کے گھوڑے دوڑانے لگی۔ اس نے جو کہا تھا کہ اس بستی کی اور ارد گرد کی دوسری بستیوں کی عورتیں جابر ملک پر مرتی ہے، تو آخر کو عاطفہ بھی تو ایک عورت ہی تھی، کہیں اس کا جابر ملک پر تو دل نہیں آ گیا؟ جب جابر ملک تو اس پر فریفتہ تو نہیں ہو گیا؟ اس کی سوچ کے دائرے وسیع ہوتے چلے گئے۔ اسے نہ جانے کیوں یقین سا ہو چلا تھا کہ جابر ملک اور اس کے مکینوں کے درمیان کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ایسا ہے جو ناخوشگوار حالات کو جنم دینے کا باعث بن رہا ہے۔ اس کی سوچ کے دائرے وسیع ہوتے گئے۔ اسے نہ جانے کیوں یقین ہو چلا تھا کہ جابر ملک کے درمیان اس سے کوئی رشتہ ضرور ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو عاطفہ اور ڈاکٹر خالد کی پریشانی کی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ تاہم اس کا آسان حل تو یہ تھا کہ عاطفہ ڈاکٹر خالد کو چھوڑ کر جابر ملک کے دامن میں جا سمٹتی، مگر اس میں کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی جس نے ابھی تک اس معاملے کو گمبھیر بنا کے رکھا ہوا تھا۔ شاید جابر ملک عاطفہ کو شادی شدہ خیال کر کے اس سے وقتی لطف اٹھانا چاہتا ہو، جبکہ عاطفہ اس قسم کی لڑکی نہیں تھی۔ وہ شاید جابر ملک کو شادی پر آمادہ کرنا چاہتی ہو۔ پھر اس سے بھی الگ ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ڈاکٹر خالد اسے آزاد کرتا ہے یا نہیں۔ ظاہر ہے وہ ڈاکٹر خالد سے طلاق کے بعد ہی جابر ملک کی ہو سکتی تھی۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور روبینہ اپنے بستر میں لیٹی سوچوں کے اندھے کنویں میں گرتی چلی جا رہی تھی۔ اسے ابھی تک اس بات کا سبب معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ عاطفہ اس قدر بد سلیقہ کیوں ہو گئی۔ اسے نہ اپنا خیال تھا، نہ گھر کی خبر تھی۔ روبینہ نے عاطفہ کو شب بخیر کہا، دوسری کمرے میں آ کر بستر میں گھسی۔ اس نے اچھی طرح لحاف لپیٹ کر خود کو اس میں لپیٹا۔ کتنی ہی دیر گزر گئی، اسے نیند نہیں آئی۔ میں سوچ ہی رہی تھی کہ ایک نظر فیروز کو دیکھ کر آؤں، اسے دلاسا دوں، اسے پیار کر کے آؤں تاکہ وہ میرے بغیر بےقل نہ ہو جائے۔ آخر کو میں اس کی ماں تھی، مجھے آنے جانے میں لمحے لگتے تھے، اسی لیے میں نے ارادہ کیا کہ ذرا دیر کو اس ماحول کو خیر بات کہہ دوں۔ اسی وقت روبینہ نے دھیرے سے لحاف سرکایا اور بستر سے باہر نکل آئی۔ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا، اسے شاید نیند نہیں آ رہی تھی۔ روبینہ نے نائٹ گون پہنا اور کھڑکی کے پاس چلی آئی۔
باہر دور دور تک سناٹے اور ویرانی کا دور دوڑا تھا، ہر طرف خاموشی کا پہرا تھا، خو کا عالم طاری تھا، آسمان پر کہیں کہیں بادلوں کے ٹکڑے آوارہ گردی کر رہے تھے، پورے چاند کی دودیا روشنی نے ایک سحر سا طاری کر رکھا تھا۔ ربینہ کو اس ماحول کی جادوئی لطافت نے گھیر لیا، اسے محسوس ہوا جیسے اس کی فطرت سے ایسے ہی مناظر کی تلاش میں تھی۔ اچانک وہ چونکی، میں نے اسے حیرت زدہ دیکھا تو اس کے قریب چلی آئی۔ کھڑکی کے شیشوں سے باہر کا منظر عجیب ہو رہا تھا، میں نے بھی حیران نظروں سے ربینہ کی طرح اس سائے کو دیکھا جو دبے پاؤں مکان سے نکل کر باہر جا رہا تھا۔ میں نے صاف پہچانا کہ وہ عاطفہ تھی۔ عاطفہ، ربینہ نے اسے آواز دی، پھر کھڑکی کے شیشوں کو کھٹکا کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، مگر عاطفہ سب سے بے خبر، کسی آواز پر توجہ دیے بغیر آگے بڑھتی چلی گئی۔ ربینہ نے گھبرا کر رخ پھیرا، چند لمحوں کے لیے سوچا، پھر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ وہ کافی دور جا چکی تھی۔ اس نے مزید وقت ضائع نہ کیا، جلدی سے چپل پہنے اور جلدی نیچے آئی۔ ڈاکٹر خالد اور نواب کامران سو رہے تھے۔ اس نے ایک پل کو ان کے کمرے کے آگے رک کر کچھ سوچا اور پھر شاید انہیں جگانے کا ارادہ ملتوی کیا اور مکان کا عقبی دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اس نے اکیلے ہی عاطفہ کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ باہر آ کر اس نے اپنی نظریں ادھر ادھر دوڑائی۔ عاطفہ کا دور دور تک پتہ نہ چلا۔ اس نے اندازے سے اس طرف دوڑ لگائی جہاں اس نے عاطفہ کا سایہ جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ایک بڑی سی گلی تھی جس کے موڑ پر عاطفہ اوجل ہوئی تھی۔